वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कड़वा सच प्रोग्राम, उस हवाले से आज हम सुई गैस की करप्शन पर बात करेंगे। सुई गैस के जो अंदर के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, किस तरीके से अवाम के साथ हर हवाले से खिलवाड़ की जाती है, उससे हमारी बात जली कटी बातें और कड़वी बातें फैसल साहब से हम शेयर करेंगे। इस हवाले से फैसल साहब, बात हो रही थी सुई गैस के उन लोगों के हवाले से, उस गैस माफिया के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि हर महकमे में ये माफिया जो है, ये गवर्नमेंट ने, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, इन्होंने खुद पैदा किए हुए हैं? देखें जी, कैसे साहब, बात यह है कि जितने भी हमारे मुल्क में हाकम आए हैं, उन्होंने करप्शन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट किया। कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह मियां उनको माफ करे और अपने जवारे रहमत में जगह दे। उन्होंने जो खताएं की, गलतियां की, लेकिन इस कौम को डबो दिया और सही डबोने में किरदार जनरल ज़ियाउल हक ने अदा किया। लेकिन इन तमाम बातों से हटके, क्योंकि हम सुई गैस की बात कर रहे हैं, तो सुई गैस के महकमे के हवाले से जितनी करप्शन सुई गैस में हुई है, वो आज उसका नतीजा कैसा साहब ये है कि आज हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, आज सीएनजी नहीं मिल रही, और आज भी वो करप्ट माफिया जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मिलें जो हैं वो सुई गैस में चल रही हैं। और एक बात और है नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का हाकम ये नहीं जानता कि वो अपनी रियासत में होने वाली एक एक हरकत, एक एक वाकया और हर एक हादसे का जिम्मेदार होता है। हत्ता के दजला के किनारे भूखे रह जाने वाले कुत्ते की भूख का बोझ भी उसके सर पर होता है। मगर देखना यह है कि आज के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। फैसल साहब, हमारे साथ हाजी अशरफ साहब हैं जो कि वाइस चेयरमैन है सरिया मिल्स एसोसिएशन के। हम उनसे बात करेंगे कि उनको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इस वक्त कौन से मसले मसाइल में वो घिरे हुए हैं सुई गैस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी हाजी साहब। आवाज हाजी साहब, अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। लाइन गलबन कट गई है उनकी। करप्शन जो है ना, इसको आप खत्म नहीं कर सकते उस वक्त तक जबकि आपका सरबराह जो है वो खुद करप्शन ना खत्म कर। सही बात नहीं ना, जब वो खुद 10% होगा, 25% होगा, 50% होगा, उसकी अपनी औलादें जो है, उन लोगों को इस मुल्क पाकिस्तान से क्या प्यार है कैसर साहब, चाहे वो मजहबी जमातें हों, चाहे सियासी जमातें हों, जिनकी औलादें जो हैं यहां पर तकरीरें करते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, और वीजा लेने के लिए उनके तलवे चाटते हैं। फैसल साहब, हमारे साथ हाजी अशरफ दोबारा लाइन पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा हाजी साहब, आपसे हम बात करना चाहेंगे सुई गैस के हवाले से। आप सरिया मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। क्या प्रॉब्लम्स है इस वक्त मिल्स एसोसिएशन को या मिल वालों को? सर, प्रॉब्लम ये है कि ये 4 दिन 3 दिन नागा करते हैं गैस का, एंड दे इन्फॉर्म नथिंग टू द मिल ओनर्स, यू नो। कभी वो कह देते हैं, टीवी पर दे देते हैं कि जी इस डेट से इस डेट तक नागा है, इस डेट से इस डेट तक नागा है, और एक एक हफ्ते में 3 4 दिन सुई गैस को बंद रखते हैं। अब हमें ये बताएं कि जो रीरोलिंग मिल्स है उनका कैसे वो चलेंगी, और उसके लिए कैसे ये समझ नहीं आती है गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये हमें वाई दे आर ट्राइंग टू मेक अस फूल। अब अगर गैस आ भी रही है तो वो गैस का प्रेशर इतना कम है कि कोई मिल जो है वो चल नहीं रही। हाजी साहब, ये भी तो देखे ना कि बहुत सारे ऐसे मिल ओनर हैं, माजरत के साथ, जो कि पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, वो गैस को चोरी कर रहे हैं, जिसमें हमारे अपने रिपोर्टर ने जो है वो जाके ऐसी मिलों की निशानदेही की और पकड़ा उनको। और यही हम कहते हैं ना कि अगर कोई चोरी करते हैं तो उनको पकड़े। जो बेचारे चोर नहीं है उनका बेड़ा क्यों कर रहे हैं? उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, उनकी लेबर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मिलें बंद होने की वजह से लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, और मिलों वाले लोग जो है वो परेशान बैठे हुए सारे, लेकिन इनको टच से मस नहीं हो रहे। और ये 3 दिन जो आगे करते हैं, इन्होंने हमारा सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है कारोबार का, और जो लेबर है वो बेचारी तरस के ये पैसे को हाजी साहब ये खाए, और हर चीज को आग लगी हुई है। अब बिजली की लोड शेडिंग ले रहे हैं, कहा ये बिजली इन्होंने स्टोर की हुई थी जो हमें मिलती रही है, अब फिर इन्होंने हमें बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। 2-3 दिन जो 2-3 घंटे बिजली जो है वो गायब हो रही है, किसी को पता ही नहीं है।
حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ڈیلی جو آپ کو 3 دن یا 4 دن کے لیے گیس نہیں میسر ہوتی، اس حوالے سے ایک مل مالک کا یا اس مل میں کام کرنے والے مزدوروں کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ پر یہ ہزاروں ملوں جو مزدور ہیں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جب مل ہی نہیں چلے گی تو مل وہ پیسے کیسے دے گا ان بندوں کو وہ لیبر کا جو کیسے ہے، لیبر کہاں سے پیسے لے گی بیچارے؟ جب مل چلے گی تو وہ ان کو بھی پیسے دے گا۔ اب اس میں دیکھیں سوئی گیس والے جو ہیں، اگر بل جو ہے وہ ڈبل آ رہے ہیں، سوئی گیس آ نہیں رہی۔ I don't know what the hell they are doing with this nation, you know. اگر ان کے قبضے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تو چھوڑ دیں۔ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں یہ باری باری آ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، تم آ رہے ہو، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے؟ اور کچھ خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایران نے کہا ہے آپ مجھ سے لیں بجلی اور سوئی گیس، کیا ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ جائیں ایران کے پاس، ان سے جا کے لے لیں؟ لیکن سوئی گیس تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، ہمیں اگر استعمال ہم صحیح طریقے سے کریں تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، ہمیں کسی سے لینے کی نہیں ضرورت پڑے گی۔ اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ہماری انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ ہے جنہوں نے ساری انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ ابھی آج دیکھیے آپ، گجرانوالہ میں ساری لوگوں نے ٹریفک بند کی ہوئی تھی، لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، ملوں میں گیس کہاں سے سارا آئے گی؟ ان لوگوں نے یہ مناپلی بنائی ہوئی ہے، ان لوگوں نے یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے تہیا کیا ہوا ہے۔ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھے حاجی اشرف ہیں، یہ سریا ملز کے جو ایسوسی ایشن ہے اس کے وائس چیئرمین ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ان کی بھی ایک مل تھی، اس مل کو انہوں نے صرف اور صرف سوئی گیس اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے مل ختم کر کے وہاں پر انہوں نے ایک اسکول بنا لیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک صنعت ختم ہوئی، وہاں سے کتنے مزدور بیچارے گھروں کو چلے گئے۔ اب یہ ان کے سریا ملز جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں، ایک مل میں کم از کم 20 سے 25 مزدور کام کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ، یہ حاکم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ 20 بندے، وہ 25 بندے، وہ مزدور ایک مل کے اگر آپ 10 ملوں کی طرف چلے جائیں تو کتنے سو کے حساب سے سینکڑوں میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ وہ شام کو بیچارے کہاں سے کھائیں گے؟ ایک وقت کی روٹی ملنا ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ بات تو یہی ہے نا کہ یہ پرابلم کیسر صاحب آپ کی ہے، یہ پرابلم میری ہے، یہ پرابلم غریب عوام کی ہے، بالکل صحیح، یہ پرابلم حکمرانوں کی نہیں ہے، نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے حکمران، اب سوئی گیس کے افسران کہ مجھے بتائیں سوئی گیس کے ایک افسر کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس کی بیٹی جو ہے وہ امریکہ میں پڑھ رہی ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، اور حکمرانوں کے بچوں کے خرچ بھی سوئی گیس والے پورے کر رہے ہیں۔ آج آپ اگر کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، لمبی لائنیں لگی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے 2-3 روز پہلے میرے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی جی، اور اس کے بعد میں سوئی گیس کا میٹر اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ مجھے آج 2 سال ہو گئے، میں نے پیسے بھی پے کر دیے، میرے خیال کو 1600 روپیہ۔ دیکھیں غضب خدا کا کہ یہ لوگ 1600 روپیہ نام چینج کرنے کے، جو اس کے خاوند کے نام تھا، اور اس کے بعد بیوی کے نام کرانے کا 1600، آج 2 سالوں میں نام چینج نہیں کیا۔ سوئی گیس والے جو ہیں، وہ تو سوئی گیس کے افسران جو ہیں وہ انجینئر نہیں ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ مردوں کا گوشت جو ہے نا وہ نچوڑ ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، یہ بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں اگر عام آدمی جاتا ہے نا وہاں پہ جا کے لیگل اپنا میٹر لگوانا چاہتا ہے، لیگل کنیکشن لینا چاہتا ہے تو نہیں ملتا، کبھی بھی نہیں لگے۔ اگر وہ وہیں پہ موجود ایک ٹھیکیدار سے بات کرے، وہ اسی وقت لگ 20,000 50,000 25,000 30,000 روپے لے گا، وہ 1 گھنٹے میں کنیکشن لگا دیتا ہے۔ صاحب ٹھیکیدار نے افسر کو دینے، آپ کے جو جنرل مینیجر اس وقت تعینات ہیں، آپ کا جو دوسرا سوئی گیس کا عملہ تعینات ہے، آپ دیکھیں نا ان کے گھروں میں جو ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے، ان کے جو تجوریاں ہیں وہ سونے کے زیورات سے بھری پڑی ہیں۔ ابھی میں آپ کو رشید لون کی بات بتا رہا تھا، رشید لون نے اپنی بیٹی کی شادی پر 7 کروڑ روپیہ خرچ کیا، 7 کروڑ روپیہ۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ 1 ڈش ہے ویسے، اور 1 ڈش تو جو ہے نا وہ تو بیچارے غریب کے لیے۔ یہ خادم اعلیٰ پنجاب صاحب جو ہے، دیکھیں نا خادم اعلیٰ پنجاب جب کوئی بڑی شادی ہوتی ہے نا جس میں وہ خود بھی شرکت کرتے ہیں،
اس وقت جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 4 ڈشیں ہیں تو یکدم وہ چشمہ پہن لیتے ہیں، اور ایسا چشمہ پہن لیتے ہیں جس کے شیشوں سے نظر نہیں آتا، صرف فوڈ نظر نہیں آتا، باقی سب کچھ شادی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ان کے اچھا فیصل صاحب، آپ سے بات، آپ رشید لون کی بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے میں ملا ہوں ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جناب یاروائے صاحب، جو ہے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اب چندو شہوپورہ سے بات کر رہا ہوں. ادھر جناب شہوپورہ میں پورے میں گیس کی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے، نہ تو بجلی آتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد فوراً بجلی چلا جاتی ہے، اگر بجلی آتی ہے تو کوئی گیس نہیں ہوتا. یہ تو میرے خیال میں ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہو رہی ہے، اور سبھی لوگ جتنے گجرانوالہ میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، یہ جو 7 دیہات ہیں سبھی پریشان ہیں. تو آپ لوگ جو یہ لائیو پروگرام دکھا رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب سے اور زرداری صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں کہ تاکہ وہ ہمارے اوپر جو ہے نا خدا کا خوف کھائیں، اور خدا را ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لیکن یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بات یہ کہ جی یہ اگر مانتے ہوں خدا، دیکھیں جی جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ خدا کا خوف کھائیں، لیکن میرے پیارے بھیا خدا کا خوف وہ کھاتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. یہ لوگ خدا کو مانے اور اس کا خوف ان کے دل میں ہو تو یہ کبھی ایسی حرکتیں نہ کریں. بلکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا گندگی کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور وہ شخص کتوں سے بھی بدتر ہے جو دنیا کے مال پر جم کر بیٹھ جائے. فیصل صاحب بات یہ ہے کہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے ان حوالے سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان بڑوں کو تکلیف ہی کوئی نہیں ہے. درست. اگر لائن میں کھڑے ہو کے آٹا لینا ہے تو غریب نے لینا ہے. اگر لائن میں کھڑے ہو کے چینی کی لوڈ شیڈنگ دیکھنی ہے تو وہ انہوں نے دیکھنی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ میٹر کی ہے، بجلی کی ہے، سوئی گیس کی ہے، CNG اسٹیشن پہ کھڑے ہونا ہے تو ہم ہی لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. بڑے لوگوں کی ضرورت آج لسٹ نکلوا لیں سوئی گیس کے افسران کی کہ ان افسران کے بچے جو ہے نا کتنے آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں، کتنے جرمنی میں پڑھ رہے ہیں، کتنے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. آپ پھر اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ سوئی گیس کا افسر جو ہے وہ کیا اتنے پیسے ان کے پاس ہیں جن کے بچوں کو وہ لاکھوں ڈالر امریکہ اور جرمنی بھیجتے ہیں. اس بات کے اوپر ہم کل پھر پروگرام سوئی گیس پر ہی کریں گے. اور یہ جو لسٹوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا یہ آپ ہی نکلوائیں گے، کوئی اور نکلوا نہیں سکتا. کل ہم اس بات کے اوپر بھی مسئلہ ہم سامنے لے کر آئیں گے کہ کون کون سے میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو ہے کون سے آفیسر جو ہیں وہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کون سے آفیسرز کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں سوئی گیس کے محکمے سے، اور کون سے افسر کتنی دفعہ اس معاملے کے اوپر ان کو آگے جو ہے نا ریلیف دیا گیا ہے 2 سال 4 سال کے حوالے سے. ناظرین ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ تمام سچائیاں آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بہت کڑتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، لیکن میں اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.